आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई बरामदात 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए मालियत तक पहुंच जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात पिछले 10 साल में 6 गुना होकर 3,25,000 करोड़ रुपए की सतह पर पहुंच गई हैं। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खुराक सबके लिए यकीनी बनाने के आलमी मकासद उस वक्त तक हासिल नहीं होंगे जब तक छोटे किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। अमरीका और इटली ने भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी को इस सदी के सबसे बड़े इक़्तिसादी राब्ते के प्रोजेक्टों में से एक करार देते हुए इसकी तारीफ की है। मुश्तरका दाखिला इम्तहान मेन के दूसरे सेशन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 24 तलबा ने मुकम्मल 100 नंबर हासिल किए हैं। और हिमांशु जाखड़ ने सऊदी अरब में नेज़ा फेंकने के मुकाबले में 18 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुल्क का अब तक का पहला सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एतमाद का इजहार किया है कि 2030 तक भारत की दिफाई साजो सामान की बरामदात 50,000 करोड़ रुपए मालियत की हो जाएंगी। जनाब राजनाथ कल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कायम चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA के जेर एहतमाम तबादला ख्याल के एक इजलास मराठवाड़ा आत्मनिर्भर भारत की रक्षा भूमि के मौजू पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोदी सरकार की हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरे हुकूमत में दिफाई साजो सामान की बरामदात में 40 गुना का जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं थोड़े ही समय में। हमारा टारगेट है कि 2029-2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएं। और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है बल्कि इस टारगेट को अचीव करें। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब फडणवीस ने मुत्तला किया कि दिल्ली मुंबई सनअती राहदारी की तौसीकारी के लिए 8,000 एकड़ इजाफी जमीन हासिल की जाएगी। फिलवक्त ये राहदारी 10,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना इजाफा हुआ है। हरियाणा के शहर गुरुग्राम में मानेसर के मकाम पर नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की तैयारी में बड़े पैमाने पर यह इजाफा मेक इन इंडिया इकदाम के सबब हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात में भी पिछले 10 साल में 6 गुना इजाफा हुआ है और ये 3,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की हो गई हैं। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज में कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, AI कैमरास, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स, सिग्नलिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स के प्रोडक्ट, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि हुकूमत ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की तैयारी की स्कीम को भी मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान की तैयारी के इको निज़ाम में और ज्यादा गहराई पैदा होगी और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान की बेहतर होती हुई क्वालिटी और मजबूत तर दानिशवराना इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर दुनिया के एतमाद में इजाफा हुआ है। जापान में कायम आलमी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और IT खिदमात की कंपनी NTT डेटा, क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी नैसा नेटवर्क्स और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्लस्टर कायम करने के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस प्रोजेक्ट पर 10,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। कल जापान में एक आला सतही मीटिंग के दौरान वजीर आला A रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए।
ایک سرکاری بیان کے مطابق حیدرآباد میں قائم ہونے والا یہ مرکز 400 میگا واٹ ڈیٹا سینٹر کلسٹر سے آراستہ ہوگا، جو 25,000 گرافکس پروسیسنگ یونٹوں کے ساتھ ملک کا سب سے زیادہ طاقتور AI سپر کمپیوٹنگ بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بھارت نے برکس وزرائے زراعت کی 15ویں میٹنگ میں سب کی شمولیت والی مساویانہ اور پائیدار زراعت کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ کل برازیل میں منعقدہ اس میٹنگ میں زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ خوراک کو سبھی کے لیے یقینی بنانے کے عالمی مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکیں گے جب تک چھوٹے کسانوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا ہے اور انہیں بااختیار نہیں بنایا جاتا۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ بھارت کے لیے زراعت محض کوئی اقتصادی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ لاکھوں کنبوں کی گزر بسر، خوراک اور وقار کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے 51 کروڑ چھوٹے کسان خوراک کے عالمی نظام کی طاقت ہیں اور انہیں آب و ہوا کی تبدیلی، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور وسائل کی قلت کی صورت میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान करने में तकनीकी का बड़ा योगदान। भारत द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहल गंभीर कृषि चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है, जिसमें एग्रीस्टैक के माध्यम से प्रत्येक किसान उनकी जमीन और फसल को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ दिलाना और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। میٹنگ کے دوران برکس کے وزرائے زراعت نے برکس کی زمین کو بحال کرنے سے متعلق شراکت داری کا آغاز کیا تاکہ زمین اور مٹی کی زرخیزی میں آتی ہوئی کمی اور جنگلات میں کی جانے والی کمی کے مسائل سے نمٹا جا سکے۔ برکس ملکوں نے ایک مشترکہ اعلامیے میں زراعت اور خوراک کے عالمی نظام کو شفاف، سب کی شمولیت والا، اختراعی اور پائیدار بنانے کے اپنے اجتماعی عزم کو دہرایا۔ چھتیس گڑھ میں سکما ضلع کے بڑیزتی گاؤں کی گرام پنچایت بسٹر ڈویژن کی پہلی نکسل سے پاک پنچایت بن گئی ہے۔ اس گاؤں میں سرگرم 11 ماؤنوازوں نے کل سکما میں پولیس سپرنٹینڈنٹ کے سامنے خود سپردگی کر دی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ چھتیس گڑھ وزیر داخلہ امت شاہ کے اس عزم کو پورا کرنے کی جانب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ملک کو مارچ 2026 تک نکسل مسئلے سے پاک بنا دیا جائے گا۔ چھتیس گڑھ سرکار نے حال ہی میں الواد پنچایت یوجنا کا آغاز کیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت ایسی گرام پنچایتیں جن میں تمام نکسلی اپنی سرگرمیوں کو ترک کر دیں اور سماج کے اصل دھارے میں واپس آ جائیں، انہیں نکسل مسئلے سے پاک گرام پنچایتیں قرار دیا جائے گا۔ ایسی گرام پنچایتوں کے تعمیراتی کاموں کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم فوری طور پر منظور کیے جانے کا بھی التزام ہے۔ کل سکما ضلع کے بڑے ستی گاؤں کے 11 سرگرم ماؤنوازوں نے خود سپردگی کی۔ ان پر 8.5 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ خود سپردگی کے بعد ان میں سے ہر ایک کو ریاستی سرکار کی بازآباد کاری کی اسکیم کے تحت ترغیبی طور پر 50,000 روپے دیے گئے۔ رائے پور سے وکل شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اٹلی نے بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری کی تعریف کرتے ہوئے اسے اس صدی کی سب سے بڑے اقتصادی رابطہ پروجیکٹوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اس راہداری سے شراکت دار ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے، اقتصادی ترقی کو بڑھاوا ملے گا اور بھارت سے خلیج، اسرائیل، اٹلی اور اس سے آگے امریکہ تک رابطہ قائم ہوگا۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی پہلی باقاعدہ میٹنگ کے انعقاد کے بعد رہنماؤں کا ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اٹلی اس بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری کو مل کر تیار کریں گے، جو شراکت داروں کو بندرگاہوں، ریلویز اور زیر سمندر کیبل سے جوڑے گی، جس سے اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ 2,000 روپے سے زیادہ کی رقم کے UPI لین دین پر GST عائد کرنے والی ہے، پوری طرح جھوٹے، گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ فی الحال ایسی کوئی تجویز حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ GST صرف کاروباریوں کی رعایتی شرح MDR جیسے چارجز پر لگائی جاتی ہے، جن کا تعلق کچھ خاص آلات کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرنے سے ہوتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ CBDT نے جنوری 2020 سے کسی شخص کی طرف سے کسی کاروباری کو یعنی P2M کی شکل میں UPI لین دین پر سے MDR کو ختم کر دیا ہے۔
اس سال کے مشترکہ داخلہ امتحان JEE مین کے دوسرے سیشن کے نتیجے کا اعلان آج صبح کر دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ 24 طلبہ نے JEE میں 2025 پیپر 1 BE بی ٹیک میں مکمل 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ٹاپ کرنے والوں میں راجستھان سے محمد انس اور آیوش سنگل ہیں، دلی سے دکشا اور ہرش جھا، مغربی بنگال سے دیودت ماجھی، مہاراشٹر سے آیوش روی چودھری شامل ہیں۔ کٹ آف لسٹ کے ساتھ نتائج JEE مین کی ویب سائٹ jeemain.nta.nic.in پر دستیاب ہے۔ اپریل 2025 سیشن 2 کے JEE میں پیپر 1 میں 9,92,350 امیدوار شریک ہوئے تھے۔ ان میں 6,81,871 لڑکیاں اور 3,10,479 لڑکے شامل ہیں۔ NTA نے JEE مین کے اپریل سیشن کا انعقاد 2 اور 9 اپریل کے درمیان کیا تھا۔ آج صبح سویرے دلی کے مصطفی آباد علاقے میں ایک 6 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی، جس میں 4 افراد کی موت ہو گئی اور ملبے کے اندر تقریباً 8 سے 10 افراد کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شمال مشرقی ضلع کے ایڈیشنل DCP سندیپ لامبا نے بتایا کہ یہ حادثہ آج رات تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق آفات کے بندوبست کے قومی دستے NDRF اور دلی پولیس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ آگ پر قابو پانے والی 10 گاڑیاں بھی روانہ کی گئی ہیں۔ سنسکرتی کا 5واں ادھیائے کے عنوان سے کل نئی دلی میں کتاب کا اجرا کیا گیا۔ یہ کتاب مختلف موقعوں پر دی گئی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریروں کا ایک مجموعہ ہے۔ جونا اکھاڑے کے سربراہ آچاریہ مہا منڈیشور سوامی ادھیاش نندی گری نے کتاب کا اجرا کیا۔ بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ میں 11 اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے میں $1,56 کا اضافہ ہوا اور یہ $677.80 سے زیادہ کی سطح پر پہنچ گیا۔ بھارتی ریزرو بینک کی طرف سے جاری ہفتے وار ضمنی اعداد و شمار کے مطابق پچھلے ہفتے کے دوران غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں جو زر مبادلہ کے ذخیرے کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں $63.80 کا اضافہ ہوا اور یہ مجموعی طور پر $79.99 مالیت پر پہنچ گیا۔ ملک اپنے خلائی سفر میں ایک تاریخ رقم کرنے والا ہے۔ ایک بین الاقوامی خلائی مشن ایک بھارتی خلا نورد کو اگلے مہینے خلا میں لے کر جائے گا۔ خلا اور ایٹمی توانائی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس کا اعلان ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے بعد کیا۔ یہ میٹنگ آئندہ مہینوں میں بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو کے مستقبل کے بڑے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ موسمیات کے محکمے IMD نے مغربی ہمالیائی خطے میں بیشتر مقامات پر اور بھارت کے شمال مغربی خطے سے متصل میدانی علاقوں میں کل تک گرج چمک اور ہواؤں کے جھکڑ کے ساتھ اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں جاری 18 سال کی عمر سے کم کے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ہمانشو جاکھڑ نے مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں اب تک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے 67.57 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینک کر یہ کامیابی حاصل کی۔ جاکھڑ کی اس تاریخی کامیابی کے ساتھ بھارت نے شاندار کارکردگی کے ساتھ اس مہم کا اختتام کیا۔ بھارت نے اس چیمپئن شپ میں سونے کا 1، چاندی کے 5 اور کانسے کے 5 تمغوں سمیت کل 11 تمغے جیتے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صنعت کار اور امریکی انتظامیہ کے انتظامی اصلاحات کے سربراہ ایلن مسک سے ٹیلی فون پر بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی اور اختراع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھگوت گیتا کو یونیسکو میموری آف دی ورلڈ رجسٹر میں شامل کیے جانے کی خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہر بھارتی کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ بھارت اور برطانیہ کا دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عہد، اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما میں 22 نکسلیوں کی خودسپردگی کی خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی برآمدات 2030 تک 50,000 کروڑ روپے مالیت تک پہنچ جائیں گی۔ الیکٹرانکس اور IT کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا ہے کہ الیکٹرانکس برآمدات پچھلے 10 سال میں 6 گنا ہو کر 3,25,000 کروڑ روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ خوراک سب کے لیے یقینی بنانے کے عالمی مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک چھوٹے کسانوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا۔
امریکہ اور اٹلی نے بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری کو اس صدی کے سب سے بڑے اقتصادی رابطے کے پروجیکٹوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی ہے، اور مشترکہ داخلہ امتحان مین کے دوسرے سیشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 24 طلبہ نے مکمل 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔